to breathe, but that's alright. Hush. अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, प्रोटेक कंप्यूटर एजुकेशन में खुश आमदीद। नाजरीन, पिछली वीडियो में हम लोगों ने जैसा कि SQL 2012 को इंस्टॉल करना सीखा है, और इसी तरह से आज की वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम SQL के अंदर एक डेटाबेस की फाइल क्रिएट करेंगे, और फिर उस डेटाबेस को ना सिर्फ क्रिएट करेंगे बल्कि उसको यूज़ करने का तरीक़ेकार मैं बताने वाला हूँ। और इसके अलावा उसके अंदर आज हम एक टेबल क्रिएट करेंगे जो कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के नाम से होगी। ठीक है, तो किस तरह से उसके अंदर हम टेबल को क्रिएट करते हैं, तो आज हम ये सीखने वाले हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों के इल्म में है कि प्रोटेक कंप्यूटर एजुकेशन एक ऐसा चैनल है कि जिसके अंदर हम बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे आगे चल के। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर सकें और जितने भी लेक्चर्स हैं वो मिस ना हो। ठीक है, तो चलें हम चलते हैं अपने SQL की तरफ। व्यूअर्स, हम SQL ओपन करेंगे, SQL सर्वर 2012। तो आप देख सकते हैं कि मैंने SQL सर्वर 2016 ओपन किया है। ठीक है, और अब हम इसके अंदर एक टेबल क्रिएट करेंगे, लेकिन उससे भी पहले डेटाबेस क्रिएट करना होगा हमें। अच्छा, जब तक ये सॉफ्टवेयर ओपन होता है तो मैं आपको ये बताता चलूं कि SQL सर्वर स्टैंड्स फॉर क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये माइक्रोसॉफ्ट वालों का है, और बेसिकली इसका जो यूज़ है वो किस लिए होता है, किस पर्पस के लिए होता है, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे कोई भी सॉफ्टवेयर है तो उसके अंदर मिसाल के तौर पे हम कोई डेटा इंसर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे कोई भी फॉर्म हो सकता है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो सकता है, या इसी तरह से फीस फॉर्म कह सकते हैं कि, या सैलरी फॉर्म हो सकती है। तो इस तरह से उसके अंदर जो भी डेटा होता है तो उसे हम सेव कहाँ करेंगे, उसको सेव करने का जो प्लेटफॉर्म है वो SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो कहलाता है। इसके अंदर हम अपने डेटा को सॉफ्टवेयर के जरिए स्टोर करवा रहे होते हैं, और फिर बाद में अपने उसी सॉफ्टवेयर के जरिए इसी डेटा को हम फैच कर रहे होते हैं। फिर चाहे वो सॉफ्टवेयर का जो प्लेटफॉर्म है वो C# हो या जावा हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से डेस्कटॉप एप्लीकेशन लैंग्वेज के अंदर हम SQL सर्वर को मैनेज कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं इसका इंटरफेस आप लोगों को समझा दूं कि इसके अंदर जैसे ही हम इसे स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करते ही आप यहाँ पे देख रहे हो कि SQL सर्वर, इसके अंदर एक सर्वर टाइप है डेटाबेस इंजन। ठीक है, इससे हमें नहीं छेड़ना, हमें यहाँ से सर्वर नेम देख लेना है कि सर्वर नेम ये वही होगा जो कि आप इंस्टॉल करते वक्त इसका नेम दोगे, वही आपका सर्वर नेम कहलाएगा। इसी तरह से इसके अंदर दो तरह के ऑथेंटिकेशन है, नंबर 1 विंडोज ऑथेंटिकेशन और नंबर 2 सर्वर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो बेसिकली मैं जो काम करने वाला हूँ वो सर्वर पे करने वाला हूँ, क्योंकि बाद में जब हम C# के टॉपिक पे आएंगे तो मैं इसकी कनेक्टिविटी SQL सर्वर के साथ आप लोगों को करके दिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा, लॉगिन एंड पासवर्ड। तो लॉगिन जो है इसका नेम जो है वो मैंने रखा है SA, और पासवर्ड इसका है SA9। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ से करना है कनेक्ट। थोड़ी देर में ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ये इसका एक इंटरफेस हमारे सामने आ चुका है, और बाय डिफ़ॉल्ट जब हम इस फोल्डर के अंदर चेक करेंगे कि आया इसके अंदर कोई डेटाबेस पहले से मौजूद है या नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे डेटाबेस मौजूद हैं। इसी तरह से जब हमें न्यू डेटाबेस की फाइल क्रिएट करनी है तो हम यहाँ पे आएंगे न्यू क्यूरी के ऊपर। ठीक है, शॉर्टकट कमांड क्या है, Ctrl+N। नाउ लेट्स स्टार्ट।
سب سے پہلے ہم یہاں پہ ہمیں ڈیٹا بیس کو کریٹ کرنے کے لیے کیوری لکھنی ہوگی. تو بیسکلی ایس کیو ایل جو ہے وہ اسٹرکچرڈ کیوری لینگویج ہے, تو ہمیں یہاں پہ کیوری ٹائپ کرنی ہے. تو ڈیٹا بیس کریٹ کرنے کے لیے جو کیوری ہے وہ ہے کریٹ ڈیٹا بیس, اینڈ اس کے بعد ہم یہاں پہ ڈیٹا بیس کا نیم سیٹ کریں گے. مثال کے طور پہ میں یہاں پہ ڈیٹا بیس نیم سیٹ کر رہا ہوں ایس ایم ایس, ٹھیک ہے, لائک اسکول مینجمنٹ سسٹم, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمیں یہاں پہ اس پوری لائن کو ایگزیکیوٹ کروانا ہے, ٹھیک ہے. اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے دو طریقے کار ہیں, یا تو آپ اس کی سلیکشن کر کے یہاں سے ایگزیکیوٹ کر لیں, یا شارٹ کٹ کمانڈ آپ F5 پریس کریں گے تو بھی یہ ایگزیکیوشن پہ چلا جائے گا, ٹھیک ہے. شرط کیا ہے کہ اس نام سے ڈیٹا بیس پہلے سے موجود نہ ہو, ٹھیک ہے, کیونکہ ہر ڈیٹا بیس ایک یونیک آئیڈینٹیفائی رکھتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح سے اب ہم کیا کریں گے, اس کی سلیکشن کریں گے پہلے, اور شارٹ کٹ اگر آپ سلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں, مثال کے طور پہ آپ چاہ رہے ہو کہ ڈائریکٹلی یہ سلیکٹ ہو جائے, تو کرسر کو لاسٹ میں لا کے شفٹ اینڈ ہوم کا بٹن پریس کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ جو بھی لائن ہوگی وہ پوری کی پوری سلیکٹ ہو جائے گی, ٹھیک. اس کے بعد میں یہاں سے اسے کر دوں گا ایگزیکیوٹ. تو جیسے ہی میں نے ایگزیکیوٹ کیا آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ کمانڈز کمپلیٹڈ سکسیسفلی لکھا ہوا گیا. اس کا مطلب ڈیٹا بیس یہاں پہ کریٹ ہو چکا ہے. اب ہمیں چیک کیسے کرنا ہے, تو چیک کرنے کے لیے آپ دوبارہ سے ڈیٹا بیس کی فائل پہ آؤ گے. اس کے بعد رائٹ کلک کرنا ہے. رائٹ کلک کرنے کے بعد ہمیں اس فولڈر کو کرنا ہے ریفریش, ٹھیک ہے. جیسے ہی میں نے ریفریش کیا تو آپ یہاں پہ نوٹ کر سکتے ہو کہ ایک ایس ایم ایس کے نام سے ڈیٹا بیس بن چکی ہے, ٹھیک ہے. اب اس ڈیٹا بیس کے اندر مزید ہم یہاں پہ کیا کیا چیزیں چیک کر سکتے ہیں. ایک تو ڈائیگرام ہے, دوسری چیز یہاں پہ ہم ٹیبل چیک کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ میں نے اس کے اندر ابھی کوئی بھی ٹیبل کریٹ نہیں کیا ہے, تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایک بھی ٹیبل یہاں پہ موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب ڈیٹا بیس کریٹ کرنے کے بعد جو دوسرا کام ہمارا ہوتا ہے, ہمیں اسے یوز کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ایک ٹائم پہ بہت سارے ڈیٹا بیس آٹومیٹکلی پہلے سے موجود ہوتے ہیں یہاں پہ, ٹھیک ہے, یہ ہم نے کریٹ کیا ہوا ہوتا ہے. تو اس میں سے ہمیں آئیڈینٹیفائی کروانا ہوتا ہے کہ ہم کس ڈیٹا بیس پہ ورک کرنا چاہ رہے ہیں. مثال کے طور پہ میں نے ڈیٹا بیس کریٹ کیا ایس ایم ایس, اور اب میں بتاؤں گا اسے کہ میں ایس ایم ایس کے اندر ہی ورک کرنا چاہ رہا ہوں, آگے مجھے اسے ہی یوز کرنا ہے, ٹھیک ہے. سلیکشن کرنے کے بعد دوبارہ سے میں نے F5 پریس کیا تو یہ بھی ایگزیکیوٹ ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. ایگزیکیوشن کی پہچان کیا ہے کہ نیچے میسج میں آپ کے پاس لکھا ہوا آ جائے گا کہ کمانڈ کمپلیٹڈ سکسیسفلی, ادروائز اگر کوئی ایرر ہوتا ہے تو پھر ایرر آئے گا. اب مثال کے طور پہ میں نے آپ سے کہا کہ ڈیٹا بیس بالکل سیم نام کا نہیں ہونا چاہیے. اب میں نے ایس ایم ایس کے نام سے ڈیٹا بیس پہلے سے کریٹ کر دیا ہے, تو دوبارہ میں اس کی سلیکشن کر کے اگر اسے ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کروں گا تو آپ یہاں پہ دیکھو گے کہ ایک میسج آ رہا ہے ڈیٹا بیس ایس ایم ایس آلریڈی ایگزسٹ, چوز اے ڈفرنٹ ڈیٹا بیس نیم, ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ کہ سمجھ گئے ہو گے آپ. ناؤ لیٹس کریٹ اے ٹیبل. تو اب ہم کس طرح سے ٹیبل کریٹ کریں گے, تو اس کی کیوری کیا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کی بھی کیوری بالکل اسی طرح سے جس طرح ہم نے ڈیٹا بیس کریٹ کیا, اسی طرح سے اب ہم ٹیبل کریٹ کریں گے, ٹھیک ہے. تو میں نے یہاں پہ لکھا کریٹ کی اسپیلنگ غلط ہو گئی. اس کے بعد ہمیں یہاں پہ ٹیبل کریٹ کرنا ہے, تو میں یہاں پہ لکھوں گا ٹیبل, ٹھیک ہے, کریٹ ٹیبل. اور اس کے بعد ہم یہاں پہ اپنے ٹیبل کا نیم دیں گے. مثال کے طور پہ میں یہاں پہ سب سے پہلے رجسٹریشن فارم بنانا چاہ رہا ہوں, تو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں اسٹوڈنٹ انڈرسکور رجسٹریشن, ٹھیک ہے. اینڈ اگر فارم آپ دینا چاہو تو بھی دے سکتے ہو, ٹھیک ہے, نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن شرط کیا ہے کہ اگر آپ دو نام رکھنا چاہتے ہو تو بیچ میں انڈرسکور لگاؤ گے. اگر میں نے یہاں پہ اس طرح سے اسپیس دے دیا تو اس کا مطلب ہے وہ دو نام ایک ساتھ کنسیڈر کرے گا, تو یہ پھر طریقہ کار غلط ہو جائے گا. اینڈ اب ہمیں کیا کرنا ہے, اس طرح سے بریکٹ اوپن اینڈ کلوز کرنا ہے, اور اس کے بیچ میں ہم اپنے کالم کو سیٹ کریں گے. کیا آیا, تو یہاں پہ کس چیز کا ایرر آ رہا ہے دیکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو دوستو اب ہمیں کیا کرنا ہے, یہاں پہ اپنے ٹیبل کا نیم دینا ہے. تو دوستو ہم سب سے پہلے یہاں پہ کالم نیم دے دیتے ہیں.
مثال کے طور پہ میں نے ٹیبل کریٹ کرنا ہے اسٹوڈنٹ رجسٹریشن فارم کے حوالے سے، تو یہاں پہ ہم کیا کیا چیزیں رکھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے میں یہاں پہ رکھ لیتا ہوں اسٹوڈنٹ آئی ڈی، اسٹوڈنٹ انڈرسکور آئی ڈی. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ بیچ میں ہم اسپیس نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح سے اس کی ڈیٹا ٹائپ ہمیں یہاں پہ بتانا ہوتا ہے. تو بیسکلی ڈیٹا ٹائپ کیا ہے، یہ ہر کالم کے اندر ایک آئیڈینٹیفائی کرے گی کہ اس کی جو ڈیٹا ٹائپ ہے وہ انٹیجر ہے یا وارچار ہے. انٹیجر کا مطلب جب ہم کسی کالم کو نمبر کے حساب سے سیٹ کریں گے، مثال کے طور پہ میں نے اگر کسی کالم کو انٹیجر کر دیا تو اس کے اندر پھر ہم صرف اور صرف نمبر ہی دے سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی ٹیکسٹ نہیں انسرٹ کر سکتے ہم. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر ہم وارچار دیں گے تو وہ ایز اے ٹیکسٹ کاؤنٹ کرے گا. مثال کے طور پہ پھر اس کے اندر نمبر بھی دے سکتے ہیں اور ٹیکسٹ بھی دے سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کے اندر نمبر دیں گے تو وہ اسے بھی ایز اے اسٹرنگ یا وارچار، جس کا مطلب ہے ٹیکسٹ، سپوز کرے گا وہ. ٹھیک ہے. تو جس کالم کو ہمیں پلس کرنا ہے یا کاؤنٹ کرنا ہے اس کالم کو ہم کبھی بھی وارچار نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو انٹیجر رکھیں گے. اور ساتھ ساتھ آئی ڈی ہمیں یونیک بھی کرنی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم کنسٹرینٹ بھی لگائیں گے. کنسٹرینٹ کا جو ایک ٹاپک ہے الگ، وہ میں آپ لوگوں کو دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کنسٹرینٹ کیا ہے اور اس کے کتنے سارے ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کا یوز ہم کہاں کہاں پہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم پرائمری کی یوز کریں گے. پرائمری کی بیسکلی اس کا کام کیا ہوتا ہے، پرائمری کی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر کی کو یونیک کرے گا. مثال کے طور پہ ڈپلیکیٹ آئی ڈی اگر ہم دیتے ہیں تو وہ ڈپلیکیٹ آئی ڈی کو ایکسیپٹ نہیں کرنے والا. اسی طرح سے پرائمری کی ڈیٹا کو ڈپلیکیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ مطلب ڈپلیکیٹ نہیں ہونے دیتا ہے. اور اسی طرح سے ناٹ نل کا مطلب یعنی کہ ہم اس کالم کے اندر بلینک ویلیو انسرٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو اس کا دو کام ہے. سیکنڈ، یہاں پہ اب میں اسٹوڈنٹ آئی ڈی کے بعد اسٹوڈنٹ نیم رکھنا چاہ رہا ہوں. اور اس کی ڈیٹا ٹائپ جیسے کہ میں نے بتایا وارچار رکھیں گے ہم. اور وارچار کے اندر ہمیشہ لینتھ لازمی دینی ہوتی ہے. 50 اس کے ورڈز بہت ہیں. اسی طرح سے کاما لگانا ہے، ہر کالم کو سیپریٹ کرنے کے لیے ہے یہ. ٹھیک ہے. دین اسی طرح سے اسٹوڈنٹ ایج ہم رکھ سکتے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے. ایج آپ انٹیجر رکھو یا وارچار رکھو، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میں یہاں پہ وارچار ہی رکھ لیتا ہوں. اینڈ اس کے بعد دوبارہ سے میں اسٹوڈنٹ کانٹیکٹ رکھ لیتا ہوں. حالانکہ یہ تو نمبر ہے لیکن میں اسے وارچار رکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. کوئی ایشو نہیں ہے. دین یہاں پہ ہم اس کے اندر رکھ لیتے ہیں ایڈریس، واٹ ایور کچھ بھی رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بیسکلی آپ لوگوں کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ٹیبل کس طرح سے ہم کریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہے. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ میں نے اس کے اندر 5 کالم کریٹ کر لیے، اسٹوڈنٹ آئی ڈی، اسٹوڈنٹ نیم، ایج، کانٹیکٹ، ایڈریس. ٹھیک ہے. اب یہ سارا کام تو میں نے کر لیا. اب مجھے اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے؟ کیا مجھے اس رو کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے؟ نہیں. کیا مجھے صرف ٹیبل کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے؟ بالکل نہیں. ہم کیا کریں گے، پورے کے پورے ٹیبل کو جہاں سے کریٹ اسٹارٹ ہے وہاں سے لے کے بریکٹ کے اینڈ تک کا جتنا بھی ایریا بنتا ہے اس کو ہم سلیکٹ کریں گے. اور سلیکٹ کرنے کے بعد اسے ہم یہاں سے ایگزیکیوٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے. جیسے ہی میں نے ایگزیکیوٹ کیا تو یہاں پہ ایک میسج آئے گا، کیوری ایگزیکیوٹ سکسیسفلی. یا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہو یا یہاں پہ آپ میسج پڑھ سکتے ہو کہ کمانڈ کمپلیٹڈ سکسیسفلی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر میں نے ایک ٹیبل کریٹ کر لیا ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کو چیک کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ جس طرح میں نے ڈیٹا بیس چیک کیا تھا اسی طرح سے اب میں ایس ایم ایس کے فولڈر کو یہاں سے ریفریش کروں گا. تو جیسے ہی میں نے ریفریش کیا تو اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ ٹیبل کے اندر ایک ٹیبل موجود ہے جس کے سامنے یہاں پہ ایکسٹینشن بھی موجود ہے. ڈی بی او کا مطلب ڈیٹا بیس آبجیکٹ. ٹھیک ہے. اینڈ اسٹوڈنٹ رجسٹریشن کے نام سے میں نے ایک ٹیبل کریٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. مزید اگر اس کی ڈیپ میں جانا چاہوں تو آپ یہاں پہ دیکھو گے کہ اس کے اندر کالم بھی ہم چیک کر سکتے ہیں اور کیز بھی چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کیز میں نے ایک ہی رکھا ہے، پرائمری کی. تو اس کے اندر ایک کی یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسٹوڈنٹ کے نام سے. ٹھیک ہے. اینڈ اس کے بعد اگر میں اس کی کالم کو دیکھنا چاہوں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ اسٹوڈنٹ آئی ڈی کا ایک کالم ہے، نیم کا کالم ہے، ایج کا کالم ہے، کانٹیکٹ کا ہے اور ایڈریس کا ہے. اب ہمیں یہاں پہ اس ٹیبل کو ویو کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ٹھیک ہے. اس کی کیوری کیا ہے؟ تو اس کی جو کیوری ہے وہ ہم یہاں پہ لکھیں گے سلیکٹ اسٹیرک. اسٹیرک کا مطلب ہوتا ہے آل. ٹھیک ہے. مطلب ٹیبل کے اندر کا جتنے بھی کالم ہے وہ سب دیکھنا ہے ہمیں. سلیکٹ آل فرام اسٹوڈنٹ رجسٹریشن فارم. ٹھیک ہے.
اینڈ دین اس کو پھر ہم یہاں سے سلیکٹ کریں گے اور سلیکشن کرنے کے بعد ہمیں یہاں سے اس کو کیا کرنا ہے, ایگزیکیوٹ کرنا ہے. تو جیسے ہی آپ ایگزیکیوٹ کرو گے تو یہاں پہ آپ کو وہی کالم نظر آئے, مطلب وہی ٹیبل آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ جو میں نے اوپر کریٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, آئی ہوپ کہ اس کے اندر آپ لوگوں کو ٹیبل بنانے کا طریقہ آ گیا ہوگا, اور نہ صرف ٹیبل بلکہ ہم ڈیٹا بیس کی کس طرح سے کریٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد یوز کس طرح کرنا ہوتا ہے, اینڈ اس کے بعد ہم کس طرح اپنے ڈیٹا بیس کے اندر رہتے ہوئے کوئی ٹیبل کو کریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آئی ہوپ کہ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے سیکھ لی ہوں گی. اس کے علاوہ اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہے, ٹھیک ہے, اگر کوئی فیڈ بیک دینا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کے ذریعے دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل پروٹیک کمپیوٹر ایجوکیشن کو جلد از جلد سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے. ٹھیک ہے, تو میری ویڈیو کو لائک کرنا بالکل مت بھولیے گا اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا. سو کیپ واچنگ پروٹیک کمپیوٹر ایجوکیشن. تھینک یو.